मुसवी स्पेशल ट्रांसमिशन अय्याम फातिमिया की लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 जनवरी है, 28 जमादिल अव्वल है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, अय्याम फातिमिया जो है वो जारी व सारी हैं और अय्याम फातिमिया की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे थे। जहाँ से सिलसिला हमारा मुनक़ता हुआ था उसको वहीं से दोबारा से जोड़ेंगे और इन अय्याम की जो बरकतें हैं और वो ज़रूर जो है वो हासिल करेंगे और इसकी जो अजीम फुर्सतें हैं उसमें उन तारीख़ के गोशों को और उन पूरी मिल्लत इस्लामिया के पास जो एक ज़हीम ज़ख़ीरा मौजूद है उसका निचोड़ पेश करने की कोशिश करेंगे अपने टाइम में रहते हुए। आज का हमारा मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं मुसहफ़ फ़ातिमा के ऊपर, सहीफ़ फ़ातिमा के ऊपर, जिसके अंदर जिसके हवाले से बहुत सारे जो है वो अवामात जो है वो फैलाए जाते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की जाती हैं। तो इसकी मुसहफ़ फ़ातिमा की क्या हकीकत है, ये सहीफ़ा क्या है, इसके अंदर क्या कलाम है और ये कब जो है वो नाजिल हुआ और ये सारे क्या मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों का पूरा एक निचोड़ कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत पेश की जाए। और उसके बाद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और इन अय्याम का पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में भी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में हमारा अर्ज़ सलाम है और ताज़ियत है इन अय्याम की। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में और बारगाह खुदा में दुआ तमाम मोमिनीन की खिदमत में इन अय्याम की ताज़ियत और बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदा इन अय्याम को हमारे लिए अज्र व सवाब का अय्याम करार दे और शहज़ादी की मारिफत और दुनिया में शहज़ादी की शख्सियत और सीरत को मज़ीद उजागर करने के अय्याम की तौफीक हमें अता करे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। क़िबला सहीफ़ फ़ातिमिया के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अवामात क्रिएट किए जाते हैं और इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती, मगर ये कि मुसन्निफ़ीन ने और मौर्रिख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने अपने कुतुब में जो है वो इसके बाबत जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा है। तो सहीफ़ फ़ातिमा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम इसको जो है वो मुख्तलिफ और जहतों से डिस्कस करते हैं कि सहीफ़ फ़ातिमा बेसिकली है क्या, ये मुसहफ़ फ़ातिमा क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाल्लाहि अजमईन। मैं बात को बहुत ज़्यादा मुफस्सल न करते हुए चंद जुमलों में सहीफ़ फ़ातिमिया का इंट्रोडक्शन देता चलूँ। सहीफ़ फ़ातिमिया या मुसहफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो किताब है कि जिसका डिक्टेशन और जिसका जो है इमला शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया और मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तहरीर की, उसे लिखा, उसकी किताबत की। और ये तक़रीबन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और रहलत के बाद से शहज़ादी की शहादत तक के अरसे के दौरान, यानी इस वक़फ़े में बीच में जनाब जिब्राईल सलामुल्लाह अलैह बारहा शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते थे और उन पर नाज़िल होते थे और उनके हुज़ूर में आते थे और गोया उनसे गुफ्तगू करते थे, जिस वजह से शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा को मुहद्दसा का लक़ब भी मिला। मुहद्दसा यानी वो खातून कि जिससे फरिश्ता गुफ्तगू करे, हदीस यानी जिससे फरिश्ता जो है वो मुकालमा करे। मुहद्दसा नहीं, मुहद्दसा ज़बर के साथ, इसमें मफ़ऊल है अरबी में जी। तो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के अलक़ाब में से एक लक़ब ये है मुहद्दसा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, यानी जनाब जिब्राईल शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा से गुफ्तगू करते थे और कई चीज़ें शहज़ादी को बयान करते थे जो इंशाअल्लाह आइंदा अगर मौका हुआ तो ज़रूर गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो जो गुफ्तगू, जो बातें जनाब जिब्राईल सलामुल्लाह अलैह शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश करते थे, जनाब आदम से लेकर ता क़यामत तक व बाद क़यामत कायनात में जो कुछ भी हवादिस और वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं, उससे मुताल्लिक़ बातें जनाब जिब्राईल शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में बयान करते थे और शहज़ादी उन बातों को मौला कायनात की खिदमत में पेश करती थी, मौला कायनात को इमला करती थी, डिक्टेट करती थी
اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کتابت فرماتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم کے علیہ زمانے میں بھی مولا وسلم. کائنات کتاب وحی میں آپ کا شمار تھا، یعنی وحی کے لکھنے والوں میں آپ کا شمار تھا۔ جو رسول خدا ڈکٹیٹ کرتے تھے آپ لکھتے تھے، تو مولا کائنات اسے تحریر کرتے تھے کہ جو ایک کتاب کی شکل میں مدون ہوا، مصحف کہتے ہیں یعنی صحیفوں کی صحیفے یعنی مصحف، یعنی جو دو جلدوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو، مجموعہ کاغذوں کا، اس کو مصحف کہتے ہیں، جس پہ مصحف. تحریر شدہ ہو کوئی چیز، اسے بالکل مصحف کہتے صحیح. ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، صحف صحیفہ کی جمع ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں ان کتیبوں کو کہ جن کے اوپر یعنی ان کاغذات کو، اب کاغذ اپنے زمانے کے اعتبار سے چاہے وہ بکری کی کھال پہ ہو، جانور کی کھال پہ ہو، یا پتوں کی چھال، لکڑیوں کی چھال پہ ہو، یا پتوں پر ہو، جس پہ بھی ہو، اس زمانے میں اس پہ بھی ہو. جو بھی کاغذ اس زمانے کا رائج کاغذ تھا، اس پہ جو چیز لکھی جائے اور وہ تحریر کی شکل میں آ جائے، اسے مصحف کہا جاتا ہے۔ مصحف تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. یہ وہ ہاں. تحریر ہے۔ جی صحیح. اچھا، عموماً لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہی جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حالانکہ قرآن میں جو ہے وہ مختلف صحیفوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، مگر عام عوام کو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ابہام میں رکھا جاتا ہے، ان کو اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. تو اس کو ذرا سا کھولے، کیا فرشتے صرف نبی اور رسولوں کے علاوہ کہیں نہیں آ سکتے؟ مطلب کسی کے اوپر صحیفے نہیں آئے حالانکہ آسمانی کتابوں میں ذکر ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، آپ اس سلسلے میں قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کریں، اگر غور کریں تو قرآن نے اس چیز کو کہیں محصور نہیں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام، اللہ کی وحی، اللہ کا فرشتہ صرف اور صرف نبی یا رسول پہ یا کسی اللہ کے خاص ولی پہ نازل ہو، یعنی اس کی جانشین پہ نازل ہوگا۔ نہیں، ایسا یعنی نبوت اور رسالت کی قید نہیں ہے۔ قرآن مجید کی قید جو نہیں. آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلے وحی سے متعلق آیت جو ہے، جس میں اللہ نے وحی اٹس اے ٹائپ آف کنیکشن، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا جو کنیکشن ہے، کیا نام ہے، اس کنیکشن کو جس کے ذریعے، جس رابطے کے ذریعے اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک بھیجتا ہے، تو یہ تین طرح کا ہے۔ ما کان اللہ یکلمہ بشرا، یا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی بشر کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے مکالمہ کرے، الا وحیا، مگر یہ کہ براہ راست وحی کے ذریعے، اور یورسلا رسول، یا کسی میسنجر یا کسی رسول کو، اپنے نائب کو، فرشتے کو اللہ بھی، او من وراء حجاب، یا یہ کہ حجاب مثلا پردے کے پیچھے سے، جیسے جناب موسیٰ سے اللہ نے درخت کے ذریعے خطاب کیا، یا جناب کیا نام ہے، درخت کے پتوں کے ذریعے جناب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، اور اس طرح کی کلام بہت کیا. ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں. یعنی بشر سے اللہ جو رابطہ، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں جانا چاہ رہا ہوں، بشر سے جو اللہ رابطہ قائم کرتا ہے، اللہ کا رابطہ بشر سے، اس کا تین طریقہ ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ وحی، جو اکثر نبی یا رسول پہ ہوتی تھی، یا فرشتے کے ذریعے، فرشتے وحی کے ذریعے، جیسے جناب جبرائیل کے ذریعے، یا یہ کہ کسی نہ کسی حجاب کے ذریعے، کسی نہ کسی دوسرے طریقے سے اللہ جو ہے اپنے کیا نام ہے بندوں سے رابطہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں اللہ نے کہیں بھی یہ مخصوص نہیں کیا کہ رابطہ خدا کا صرف نبی یا رسول سے ہوگا۔ مخصوص ما قید کان نہیں. لبشر، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کلام. رسول کے علاوہ یعنی اللہ کا مکالمہ، اللہ کی وحی رسول سے مخصوص نہیں۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، جناب موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ نبی خدا نہیں تھی، ان کے پاس نبوت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، سبحان اللہ. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ وحی تو جناب کی. موسیٰ وحی. جو، یہ وحی سبحان کا اللہ. لفظ، اب سبحان. یہاں علماء بتاتے کہ یہاں وحی کا مطلب اللہ کی، یعنی وہ اللہ کی وحی کیا تھی، یعنی اقذفیہ فی الیم واقذفیہ، یعنی جناب موسیٰ کو کشتی میں، وہ دریا نیل میں ڈال دو، اور ان کو اس فی التابوت، اس تابوت میں ڈال دو۔ جناب موسیٰ کی والدہ کے قلب پر یہاں وحی جو ہے وہ قلبی الہام ہے۔ قلبی ہے. کیا مثال کے طور پہ اللہ نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے جو ہے شہد کی مکھی کے اوپر وحی نازل کی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وحی کیا ہے، اللہ کی وحی جو ہے سب سے پہلے صرف نبی سے مخصوص نہیں ہے،
اور وحی کا دائرہ وسیع ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوب، اب میں یہاں ایک سوال کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ نبی نہیں تھی، یا مثال کے طور پہ یہ تو دل میں ڈالا اللہ نے، جناب مریم ان کے پاس نبوت نہیں تھی، جناب مریم کے پاس اللہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا نام ہے جناب مریم کو گویا فرشتے نے آواز دی، کیا نام ہے اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو پاک کیا، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تمام زمانے کی خواتین پہ آپ کو منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ کس لیے منتخب کیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منتخب سے مراد یہاں رسالت کے لیے منتخب کیا، نہیں، اللہ نے اپنے کلمے کے لیے جناب مریم کو انتخاب کیا، کہ کلمۃ من، روح خدا کا نفخ ہو، یعنی جناب عیسیٰ کو وجود میں لانے کے لیے جناب مریم کا انتخاب کیا اللہ نے۔ تو یہ اللہ کا ایک انتخاب تھا جناب مریم کے سلسلے میں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد خوب جناب مریم کے سامنے فرشتے کا ظاہر ہونا، جیسے جناب فرشتہ جناب جبرائیل جناب مریم کے سامنے نمودار ہوئے، تو قرآن اشارہ بھی کرتا ہے، جناب مریم نے کہا کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو گویا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں تمہیں کیا نام ہے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، گویا پرہیزگار ہو اگر تو ہم سے نزدیک نہ ہو۔ تو فوراً جناب جبرائیل اور فرشتہ خدا نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، رسول رب کے، میں اس لیے آیا ہوں۔ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے، اب میں یہاں ایک استدلال جو ہے، یعنی عالمی سطح پہ ایک ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے، شہزادی زہرا کے پاس تو نبوت تھی نہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ قرآن سے، اسی لیے ہم نے یہ سوال کیا کہ قرآن سے ایسے ریفرنسز دیے جائیں تاکہ لوگوں کو جو ایک اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے جو ایک مختلف ہیلے اور بہانے تراشے جاتے ہیں، ان کا جواب قرآن کریم سے ہی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جی، تو شہزادی زہرا ہم ابھی آئیں، ہم اس میں یعنی اگر رسالت و نبوت آپ کے پاس نہیں تھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغوش رسالت کی ایک ایسی پروردہ خاتون تھی کہ اسلام نے عملی صورت اختیار کی تھی آپ کے وجود میں، یعنی عملی طور پہ اگر اسلام اگر دیکھا جائے مثال کے طور پہ کہ اسلام کیا ہے، تو اس دور میں شہزادی کی سیرت ایک آئینہ تھی اسلام کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ شہزادی جناب مریم، جناب موسیٰ کی والدہ اور جناب آسیہ، حتیٰ اپنی والدہ جناب خدیجہ سے بھی زیادہ برتر تھی، ٹھیک ہے نا، اپنی والدہ جناب خدیجہ سے بھی زیادہ جو ہے شہزادی برتر ہے، ٹھیک ہے، کیا تمام کائنات کی خواتین پہ برتری رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کے پیش نظر اس بات کا امکان کہ آیا رسول خدا کے بعد کسی خاتون پہ وحی آ سکتی ہے یا فرشتہ اس کے سامنے نمودار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، صحیح، یعنی اس امکان کا حقیقی اعتبار سے اس امکان کو کوئی ڈاؤٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا کہ نہیں یہ کیسے پاسبل ہے ایک فرشتہ آ جائے، فرشتہ تو صرف رسول پہ آتا ہے، نہیں، جب اگر رسول خدا سے پہلے فرشتہ آ سکتا ہے تو رسول خدا کے بعد کیا ہو جائے گا آنے میں، اور آتا رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، آتا رہا۔ آپ خود یہ دیکھیں ایک عقلی نقطہ نظر سے ابھی اور خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے قرآن۔ ہاں، میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں، میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں، کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ میری گفتگو کا مطلب یہ کہ رسول خدا کے بعد میں رسالت آئے گی، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ رسول خدا کے بعد کوئی رسول ہونے والا ہے، نہ کیونکہ کوئی یعنی رسول خدا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، رسول خدا کے بعد جو قرآن آپ لے کر ہیں اس کے بعد کوئی قرآن آنے والا نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ابھی مقصد یہ ہے، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے کا ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی پہ فرشتہ نازل، فرشتے کا نازل ہونا صرف۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ جب تشریف لے گئے تو فرشتے کو آنے کی ضرورت کیوں ایجاد ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ذرا، یہ اس سے بات اور کھل جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے، یہ تو بات طے ہو گئی کہ فرشتے آتے رہتے ہیں، اللہ کی سنت پہ تبدیلی نہیں ہے، فرشتے رسولوں کے علاوہ بھی آئے ہیں، شہزادی کے پاس بھی نازل ہوا، شہزادی جیسی قدر و منزلت والی خاتون، مطلب ایک کسی ایسے انسان سے منسوب کیا جا رہا ہو جس کا وہ اسٹیٹس نہ ہو تو انسان ڈاؤٹ فل ہو، انسان تنقیدی نگاہ سے دیکھے، مگر یہاں شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، تو مگر ضرورت پڑی کیا، وہ کیا وجہ تھی؟
جو روایات سے اب جو اس سلسلے میں جو روایات سے جو بات واضح ہوتی ہے صحیفہ فاطمیہ کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، صحیفہ فاطمیہ کے سلسلے میں دیکھیے چند اہم نکات جو اس کی طرف غور کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک، یہ موضوع صحیفہ فاطمیہ منزلت فاطمہ اور عظمت فاطمہ کی شناخت کے بعد کا مسئلہ، بے شک ایسے یعنی اگر ہم کسی کے پاس گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں عظمت فاطمہ کو پہچاننا ہوگا، شخصیت فاطمہ کو۔ شہزادی کے سلسلے میں یعنی رسول خدا کی زندگی میں جو رسول خدا نے شہزادی کی شان و منزلت میں اور آپ کی برتری میں جو روایات پیش کی ہیں اور جو آپ کی شخصیت کا تعارف کروایا، ہمیں پہلے اس شخصیت کو جس نے سمجھ لیا اس کے بعد ہم یہ بات پیش کریں گے کہ مثال روایات میں ملتا ہے کہ شہزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قدر غمزدہ تھی نبی خدا کے فراق میں اس قدر آپ گریا کرتی تھی اور اس قدر آپ کو رنج نہ صرف نبی خدا کے فراق میں بلکہ اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے جو آلام و مصائب آپ کی زندگی میں آئے تھے، ان آلام و مصائب کے پیش نظر اس قدر آپ کو تکلیف اور رنج گویا ہوا کہ آپ ہر لمحہ گویا روایت کے جملے کے معصبۃ الراس محمرۃ العین، شہزادی مستقل آپ کے پیشانی پہ گویا پٹی بندھی رہتی تھی، آپ یعنی درد کے سبب اس قدر جو ہے آپ کو تکلیف اور درد ہوتا تھا، اس قدر آپ گریا کرتی تھی، آپ کی آنکھیں مستقل سرخ رہتی تھیں اور اس قدر آپ نے جہد کیا ہے اور مجاہدت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ آپ گھر میں نہیں بیٹھی، شہزادی نے مستقل جتنے دن بھی آپ کی حیات رہی ہے اتنے دن یعنی گویا انتھک مجاہدے میں آپ مستقل مشغول تھی، اور بہرحال آپ کو تکلیف اور درد جو ہوتا تھا تو اس درد و رنج و الم اور تکلیف کی تسکین کے لیے روایت کہتی ہے کہ جناب جبرائیل کو اللہ بھیجتا تھا شہزادی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہ آ کے شہزادی سے خطاب کرتے تھے جناب جبرائیل، اور شہزادی کو تسکین دیتے تھے، شہزادی کو دلاسا دیتے تھے، شہزادی کو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہم لوگ شاید اس جملے کو سمجھ بھی نہ پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ کیا نام ہے کہ فما اعظم المصیبہ حیث انقطع عنا الوحی وحیث فقدناک، کہ کتنی عظیم مصیبت ہے کہ ہم سے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، اللہ سے جو بندوں کے رابطے کا ایک سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وحیث فقدناک کہ جب ہم آپ سے دور ہوئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوئے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اعظم المصیبہ، یہ روایت کے معصوم کے جملے ہیں، معمولی جملہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں فما اعظم المصیبہ، ہم شاید اس مصیبت کے رنج اور اس کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن شہزادی سلام اللہ علیہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم نہ دیکھیں، صرف باپ بیٹی کے رابطہ نہ دیکھیں، بلکہ ایک ایسی خاتون کہ جو عشق رسول خدا میں غرق تھی، شہزادی کو یعنی ہم اس زاویے سے دیکھیں، یعنی ہمیں ان واقعات کا مطالعہ اس زاویے سے کرنا ہوگا۔ شہزادی اس ذات کا نام ہے، تو اب شہزادی کے اس رسول کے فراق میں جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ مستقل گریا کرتی تھی، روتی تھی، اس غم کو دور کرنے کے لیے، شہزادی کو تسلی دینے کے لیے روایت کے مطابق جناب جبرائیل کا نزول ہوتا تھا، آپ تشریف لاتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے، تشفی دیتے تھے، اور وہ واقعات بتاتے تھے کہ جن حالات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا قبلہ، اس کو گفتگو کو یہیں پہ جو ہے وہ روکتے ہیں کہ ایک مختصر سی بریک کا ہمارے پاس وقت ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو وہ کیا گفتگو سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا گفتگو کیا کرتے تھے، وہ سارے صحیفے کیا تھے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے ہم تک جو پہنچا ہے، کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس کلام کو آپ کی خدمت